अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 40 का खुलासा किया था और इंशाअल्लाह आज हम इसकी तिलावत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। या बनी इसराइल ज़कुरू, ए बनी इसराइल। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसराइल की मीनिंग है अल्लाह का बंदा, यानी अल्लाह का बंदा कौन? याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बनी यानी उनके बेटे, उनकी औलाद। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ए बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ए बनी याकूब नहीं कहा, अल्लाह ताला ने उनको प्यार से नाम से पुकारा है। क्या? या बनी इसराइल ज़कुरू, इसराइल, ए बनी इसराइल यानी ए इसराइल की औलाद, उज़कुरू याद करो। यहाँ देखिए जरा, ये लाम जाल जबर लज है, लेकिन मैंने यहाँ पर आयत की है, वक्फ किया है, इसलिए मैं इसको उज़कुरू पढ़ रही हूँ। उज़कुरू याद करो, निअमती मेरे वो एहसान, मेरी वो निअमतें। यल्लती, यहाँ देखें या लाम जबर यल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वक्फ करूंगी तो अल्लती पढ़ूंगी। अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर किए। व औफू, तुम पूरा करो। बिअहदी, मेरा अहद, मेरा यानी जो मुझसे वादा आप लोगों ने किया था वो पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, तो मैं पूरा करूंगा तुम्हारा अहद, मैं तुम्हारा इकरार पूरा करूंगा। अब अल्लाह ताला कौन से अहद की बात कर रहे हैं? एक अहद तो वो था जब अल्लाह ताला ने हर नबी से ये कहा था कि आप आने से, आप यानी जाने से पहले, यानी मरने से पहले आप आने वाले पैगंबर के बारे में तस्दीक करके जाएं और अपनी उम्मत को ये तालीम दें कि अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को तो मानना है, साथ ही जितने भी आने वाले नबी हैं उन पर भी ईमान लाना वाजिब है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम पूरा करो मेरे अहद को। एक तो ये वादा हो गया। दूसरा, जब अल्लाह ताला ने अरवाह में रूहों को इकट्ठा करके उनसे वादा लिया था, क्या कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने बोल दिया था हाँ बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो क्या आपको किसकी इबादत करनी है? तो सभी रूहों ने ये बोला था कि ए हमारे परवरदिगार, हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है, तू ही इबादत के लायक है। और फिर क्या किया? तोड़ दिया, वादा खिलाफी कर दी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम पूरा करो मेरा अहद और मैं भी पूरा करूंगा आपका अहद। तो अल्लाह ताला कौन से अहद के बारे में बात कर रहे हैं? जो अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयतों में ये बताया है कि जो ईमान लाए कुरान पर जो मेरी तरफ से नाजिल हुआ है, या जितनी भी आसमानी किताब हैं उन पर ईमान लाए, तो अल्लाह ताला उनको बहिश्त में डालेंगे, उनके लिए बहिश्त में आला दर्जा मुकाम है। अल्लाह ताला अपना वो वादा पूरा करेंगे। और मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, ये जान रखें कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी बिल्कुल भी नहीं करते, और ना ही अल्लाह ताला वादा खिलाफी करते हैं, बल्कि वादा खिलाफी करने वालों को भी पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत डरने वाली बात है, यानी अल्लाह ताला को वादा खिलाफी करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। व इय्याया फरहबून, और मुझ ही से डरो।
اور مجھے سے ڈرو، تم دنیا والوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یعنی وہ لوگ جھوٹی جھوٹی آیتیں بتاتے تھے، آیتوں کو جھٹلا کر بدل کر چینج کر کے بتاتے تھے، ڈر کی وجہ سے کہ ہماری تنخواہ کم نہ ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے۔ یہ یہود و نصارہ کی جو علماء تھے ان کے لیے ہے، چند پیسوں کے لیے وہ آیتوں کو بیچ دیتے تھے، بدل دیتے تھے ان کے معنی مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سے ڈرو، تمہیں کس کا خوف ہے؟ وآمنو، اور مان لو یعنی ایمان لے آؤ، بما انزلتو، اس کتاب کو، مصدقا لما، جو میں نے اتاری ہے سچ بتلانے والی ہے، معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مان لیجئے اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کتاب کے۔ یعنی ان کی کتابوں میں جس کتابوں پر وہ ایمان رکھتے تھے یہود، تو ان کی کتابوں میں بھی یہ مذکور تھا کہ ایک نبی ہے جو آنے والے ہیں اور ان کے ذریعے زور و شوروں سے دین پھیلے گا۔ یہ سب وہ جانتے تھے، ان کی کتاب میں مذکور تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور زور و شروع سے ایمان پھیلا، دین پھیلا، تو منکر ہو گئے، جھٹلا دیا، فیس ٹو فیس دیکھ کر جھٹلا دیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ مشرکین کو ڈراتے تھے، یعنی جب ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو ان کو ڈراتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ جب ہمارے نبی آئیں گے نا، ایک آخری زمانہ نبی آئیں گے، تو ان کے ساتھ میں مل کے ہم تم سے خبر لیں گے، تمہاری خبر لیں گے۔ تو وہ مشرکین ڈر جاتے تھے کہ واقعی ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا واقعی ایسا ہونے والا ہے کیا؟ اور پھر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ تھا کہ ضرور یہ کہیں نہ کہیں سچ کہہ رہے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور پھر جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کیا ہوا؟ وہ مشرکین جن لوگوں کو شک تھا ان کی باتوں پر کہ کہیں سچ نہ ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، اور یہ یہود منکر ہو گئے، فیس ٹو فیس دیکھ کر جھٹلا دیا۔ تو اس بات سے اب یہ لوگ تھے کون؟ یہود و نصارہ، یہ لوگ تھے کون؟ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی بنی اسرائیل بنی یعقوب میں سے تھے، بنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 11 بیٹے تھے، ان کے 11 قبیلے بنے جن سے یہ یہود پیدا ہوئے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، خون کے رشتے کچھ نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مانے گا، اللہ کے راستے پہ چلے گا، اللہ کا صرف وہی ہے، سب بیکار ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، میرے مولا، میرے مالک۔ اگر ایسا مقام آئے نا، ہمارا دل شرمندہ ہو، تو پلیز اس مومنٹ کو ضائع نہ کریں، تبھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لیں، اے میرے مالک تو ہمیں پکی سچی ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے ساتھ کہیے آمین ثم آمین۔ اور مت ہو سب میں اول منکر، یعنی ان کے جو علماء تھے اگر وہ ایمان پر آ جاتے تو جو ان کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی امی تھے، ان پڑھ تھے، اور جو ان کے علماء تھے پڑھے لکھے جانے جاتے تھے، تو لوگ ان پر آنکھ بند کر کے وشواس کرتے تھے۔ تو اگر وہ ایمان لاتے تو تمام جو لوگ تھے وہ تو خود بخود ہی ایمان لے آتے، تمام عوام جو تھا مسلمان ہو جاتا، لیکن یہی تھے پہلے منکر۔ ولا تشترو، اور نہ لو میری آیتوں پر، بھی آیاتی، میری آیتوں پر، ثمنً قلیلا، مول تھوڑا،
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے بچتے رہو. یعنی کیا کرتے تھے کہ پیسوں کے لیے آیتوں کو بیچ دیتے تھے ان کے علماء، اور لوگ ان پر یقین رکھتے تھے، آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، کیونکہ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، ان کو زبور توریت کا علم تھا، تو پیسوں کے لیے بیچ دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ لو مول تھوڑا، یعنی اللہ کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جن پیسوں کے، جن ٹکوں کے لیے تم لوگ یہ آیتیں بیچ رہے ہو. اور مجھے سے بچتے رہو. کن لوگوں کا خوف ہے تمہیں، کن لوگوں کا ڈر ہے؟ صرف مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور مت ملاؤ صحیح میں بالباطلی، غلط، یعنی صحیح میں غلط مت ملاؤ، جھوٹی سچی باتوں کو ایک ساتھ مکس نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت چھپاؤ سچ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، یعنی تم تو جانتے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، پھر بھی چھپاتے ہو. یعنی اگر کوئی بات حق ہی ہے، چاہے وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق بول دیا کرو، حق بات کو بول دیا کرو، کہہ دیا کرو، خواہ وہ کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے. لیکن یاد رکھے حق بات کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، صرف حق بات بول دیا کرو، خواہ وہ کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر، تم تو جانتے ہو، کیوں چھپاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پیغام بھیجا ہے تم لوگ ان کو چھپا رہے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو توریت، زبور، انجیل ہیں یہ کتاب کی فارم میں آئی ہیں، اور جو قرآن مجید ہے یہ سینے میں اللہ تعالیٰ نے سینے میں اتارا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیں، بہت ڈرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا نا تو اس کے خوف سے، ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ تو میرے نبی کا مبارک سینہ ہے جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت بخشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نفسانی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے تھے، ان کی زبان سے صرف وہی نکلتا تھا جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا، یعنی وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. آج کی تلاوت کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی ہم نے سنا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کے علم کو تمام دنیا میں پھیلانے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی سپلیکیشن ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. پھر فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑیں. کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میں دوبارہ دہراتی ہوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ترجمہ، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، علی ذکرک، اور آپ کا شکر کروں، اور آپ کا شکر کروں، و شکرک، اور آپ کی اچھی عبادت کروں، و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنایا. آمین ثم آمین.